दुई का ना सके आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके पलक नजारों ज़मीं की बहारों सभी ने मनाओ हुजूर आ गए। उसका तखय्युल अपने जहनों में वारिद कर लो, उसकी फीलिंग्स और कैफियत अपनी तबीयतों पर वारिद कर लो, और जब तुम कौम समूद की इस बस्ती से गुजरो तो तेजी के साथ रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, आहोजारी करते हुए, आहो बुका करते हुए यहां से गुजरो। अब यहां सवाल पैदा होता है, यह भी सही बुखारी से कोट कर रहा हूं, हदीस नंबर 3380, वही किताबुल अंबिया है। तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा मर्रा बिल हिज्र क़ाल ला तदखुलू मसाकिन अल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम इल्ला अन तकूनू बाकीन अन युसीबकुम मा असाबहुम। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि तुम हरगिज नहीं गुजर सकते बस्ती समूद से सिवाय इस हालत के कि तुम रोते हुए गुजरो। उस अजाब का तसव्वुर कर लो कि वो अजाब कहीं तुम पर न हो जाए जो उन पर हुआ था, और उस अजाब के वक्त जो उनके रोने धोने की कैफियत थी कौम समूद की, सहाबा से कहा कि तुम उस अजाब के तखय्युल में वो रोने धोने की कैफियत अपने ऊपर वारिद कर लो। अब आप देखें ये सारा कुछ क्या हो रहा है, कोई चीज है इसमें रियल? न कौम समूद आप इस वक्त मौजूद है, न सहाबा कराम से माज़अल्लाह कोई गुस्ताखी हुई है, न कोई गुनाह हुआ है, न किसी अजाब के उतरने का कोई तसव्वुर और तवक्को है, और न वो उस अजाब के सजावार हैं। और जो अजाब गुजरा उसको 4000 साल गुजर गए। एक वाकया था, उस वाकये को अपनी तमाम तर कैफियत के साथ कमेमोरेट करवाया जा रहा है, उस वाकये को अपने तमाम तर तसव्वुरात के साथ सेलिब्रेट करवाया जा रहा है, और वो कैफियत पूरी की पूरी तखय्युल में लाकर एक अमली वारदात बनाया जा रहा है उनको। और सहाबा कराम को फरमाया रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, आहोजारी करते हुए यहां से गुजरो। ये सही मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम में है, अहमद बिन हंबल में है, इब्न हिब्बान में है, और फिर यहां तक एक हदीस आती है। या एक बात ज़हन में रखें, सहाबा कराम से कह रहे हैं, और फिर एक बात जो बुनियादी तसव्वुर वो ये रखे कि सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर रोना ना आए, इमाम इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में रिवायत किया है, और इमाम अस्कलानी ने फतहुल बारी में रिवायत किया है, और इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर कुरान में भी रिवायत किया है। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर किसी को हम में से रोना ना आए, अजाब तो नहीं नजर आ रहा और ना हम खतरे में हैं, बिलफर्ज कोशिश के बावजूद रोना ना आए तो वो क्या करें? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर रोना ना आए तो रोने वाली हालत बना लो, चेहरों पर रोने की कैफियत तारी कर लो, गिरिया जारी की कैफियत अपनी वारदात बना लो। किसी ने पूछा, या रसूल अगर कोई ये भी ना कर सके तो क्या करें? ये सही बुखारी में अल्फाज हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तदखुलू अला हाउलाइल मुअज़्ज़बीन इल्ला अन तकूनू बाकीन। फरमाया अगर तुम अपने ऊपर रोने की कैफियत तारी नहीं कर सकते तो मेरा हुक्म है कि बस्ती समूद में से मत गुजरना। गुजरने से रोक दिया, इतना बड़ा कैटेगोरिकल ऑर्डर दिया। यह हदीस भी बुखारी में है, मुस्लिम में है, बेहकी में है, सुनन कुबरा में, कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम कल्ब और दिमाग पर यह कैफियत तारी नहीं कर सकते और चीखो पुकार की कैफियत में नहीं गुजर सकते, फरमाया बस्ती समूद में गुजरना भी मना है। आप देखें इतना सख्ती से हुक्म दिया। फिर बात यहां खत्म नहीं हुई, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद गुजरने का वक्त आया। तो ये सही बुखारी के लफ्ज हैं जो मैं फिर पढ़ रहा हूं, और अगली हदीस का लफ्ज फरमाया, सुम्मा तकन्ना बिरिदाइही व हुवा अला रहल। हुजूर सल्लल्लाहु अपनी सवारी पे थे, जब सवारी गुजरने लगी तो आपने सवारी को तेजी से गुजारा और चादर लेके अपने सर अनवर को और अपने पूरे जिस्म को ढांप लिया और सर को झुकाकर वही कैफियत तारी करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी गुजर गए।
اب بتائیے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ کون سا خوف تھا، کس عذاب کا ڈر تھا؟ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس جگہ ان کا قدم پڑ جائے وہاں عذاب الہی مرتفع ہو جاتا ہے، جس بستی میں حضور کھڑے ہو وہاں آپ کے وجود میں عذاب نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام اور جس قوم کے جرمٹ میں مصطفیٰ کھڑے ہو، اللہ کا وعدہ ہے وہاں اگر وہ عذاب کے مستحق ہوں بھی تو اللہ عذاب نہیں کرتا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ سزاوار نہیں، اللہ کی شان نہیں ہے کہ میرے حبیب جس جگہ آپ جن لوگوں میں موجود ہوں اللہ ان پر عذاب کر دے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، وہ تو صحابہ کرام تھے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے تو اللہ نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ جس طرح کے عذاب پہلی قوموں پر آتے تھے ان کی زندگی میں، قیامت تک میری امت جتنی بھی گناہگار ہو جائے اس طرح کے آسمانی عذاب اور آفات ان پر نہیں آئیں گی۔ پتھروں کی بارش اور شکلوں کا بگڑ جانا اور خنزیر اور بندر ہو جانا اور پتھروں کی بارش آ جانا اور یہ بستیوں کا الٹ جانا، فرمایا میری قوم کو اور امت کو قیامت تک اللہ نے میرے صدقے سے اس عذاب سے بچا لیا ہے۔ تو جس پیغمبر کی وجہ سے اللہ عذاب نازل نہ کرنے کا ان لوگوں پر جن کے جرمٹ میں حضور ہوں وعدہ فرما چکا ہے، انہیں کیا ضرورت تھی یہ فرمانے کی کہ تم یہ اس طرح رو کہ تمہارے اوپر عذاب ہو رہا ہے؟ اور خود بھی آقا اس طرح گزر رہے ہیں جن کا وجود عذاب کے مستحق لوگوں کے لیے باعث شفاعت ہے اور عذاب سے چھٹکارا دلانے والا ہے۔ اب اس پوری کی پوری گفتگو کی اگر آپ غور کریں تو سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم میں مصنف عبدالرزاق میں ہے، اور آپ نے جو اجازت دی تو اس وادی میں سے دوسری بات خود بھی تیزی کے ساتھ گزر گئے، عذاب کا تصور کیا اور تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ اب اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ایک ایونٹ تھا جو عذاب الہی کا، ناراضگی کا، غم کا ایونٹ تھا، تو آقا علیہ السلام نے اسے ہزارہ سال بعد بھی یاد کر کے سیلیبریٹ کیا غم کی کیفیات کی شکل میں۔ اگر غم کا عذاب کا ایونٹ ہو تو اسے غم کی کیفیات کے ساتھ بھرپور طریقے سے حضور سیلیبریٹ اور کمیموریٹ کروا رہے ہیں، اور اگر ولادت مصطفیٰ کا فرحت و نعمت الہیہ کا خوشی کا ایونٹ ہو تو اسے قیامت تک امت پوری خوشی اور مسرت کی کیفیات کے ساتھ حضور کی سنت کے مطابق کمیموریٹ کیوں نہیں کرے گی، سیلیبریٹ کیوں نہیں کرے گی؟ پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے، اور وہ آپ نے سنا ہے یہ واقعہ اصحاب فیل کا۔ ابرہہ جب خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو پھر اس کے اوپر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ واقعہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ پوری جو صورت میں جن پتھروں کے گرانے کا اور ابابیل کے ذریعے، کنکریوں کے ذریعے جس لشکر کو ریزہ ریزہ کر دینے کا، برکس کر دینے کا ذکر ہے، اس وادی کا نام وادی محصر ہے۔ اس کا بھی بخاری مسلم میں تفصیل سے ذکر آیا ہے، اور دیگر کتب میں، ترمذی شریف میں زیادہ تفصیل سے ہے۔ تو آقا علیہ السلام جب حج آپ نے کیا اور وہاں سے گزرے، یہ ترمذی کی جامع ترمذی میں کتاب الحج میں، مسند احمد بن حنبل میں، صحیح ابن خزیمہ میں، مسند بزار میں، مسند ابو یعلا میں حضرت علی روایت کرتے کہ حضور علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے خود اپنی اونٹی کو ایڑ لگائی اور تیزی سے اونٹنی کو دوڑایا اور وادی محصر کو تیزی کے ساتھ عبور کر لیا اور آگے جا کے ٹھہرے، اور آپ نے حکم دیا کہ یہاں یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب فیل پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو صحابہ کو حکم دیا اور خود بھی تیزی سے گزرے، اور وہاں رکنا اور ٹھہرنا منع ہے۔ نہ آج وہاں ابرہ کھڑا ہوا ہے، نہ کوئی ہاتھیوں کی لشکر اور فوج کھڑی ہے، نہ آج ابابیل وہاں موجود ہیں، اور نہ کوئی پتھر اور کنکریوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس واقعے کی سیلیبریشن اور کمیموریشن ہے اس کیفیت کے ساتھ۔ تو اس میں پھر اور حکم ہے، پھر محدثین نے، فقہا نے، اہل علم نے فرمایا کہ اس وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرنا آج تک مستحب ہے۔ اگر پیدل جا رہے ہیں تو تیز چلیں، اگر سوار ہیں تو سواری کو تیز چلا دیں۔ ہر حاجی کے لیے یہ حکم ہے، اور وہ حصہ میدان عرفات سے باہر نکال دیا گیا ہے، اس کی حدود وہاں پر ختم ہو گئیں۔ اس حصے میں آپ وہاں رک نہیں سکتے، اس حصے میں آپ قیام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے گزرے ہوئے واقعات کی یاد کو، تصور کو، تخیل کو دوبارہ تازہ کرنا اور ان کیفیات کے ساتھ منانا، خود بھی اور صحابہ کرام کو اس کے عمل کی اجازت دی۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منقول ہے کہ آپ نماز فجر میں سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، جب اس مقام پر پہنچے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے غم میں روتے روتے اپنی بینائی ان کی ضائع ہو گئی اور آنکھیں سفید ہو گئیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو وہ جو تصور تھا کہ وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے، ان کے غم کی ضبطگی اور آنکھوں کا سفید ہونا، یہ کیفیت کر کے حالت نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تصور کو جب ذہن میں لے آئے تو پھٹ پڑے، بے ساختہ رو پڑے، آنسو بہنے لگے، اور اس کے بعد پھر رکوع میں گئے، یعنی ایک بکا کی کیفیت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور ان تمام بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت۔ یہ سارے لقب اور سارے وصف قرآن مجید کے بیان کیے گئے۔ نزول قرآن کا ذکر اللہ رب العزت نے یوں کیا ہے کہ یہ قرآن تمہارے پاس اترا ہے، اتارا گیا ہے، یہ اللہ کی نصیحت آ گئی ہے، یہ تمہارے دلوں میں، روحوں میں چھپی ہوئی روحانی بیماریوں کی شفا آ گئی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ رحمت۔ اب تو اس پہلی آیت کریمہ میں اشارہ نزول قرآن کی طرف ہے۔ اب اگلی آیت بڑی قابل توجہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب فرما دیجئے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اوپر کی آیت میں 4 اوصاف بیان کر کے قرآن مجید کے نازل ہونے اور دنیا میں اتارے جانے کا ذکر صراحت کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے قل، فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، اب تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے نصیحت بن کر، یہ جو تمہاری روحانی امراض کی شفا آ گئی ہے، یہ جو آسمانی ہدایت آ گئی ہے، ہدایت ربانی، اور یہ اہل ایمان کے لیے رحمت تمہارے پاس اتر آئی ہے، یہ کس کی وجہ سے آئی ہے، اس کا سبب کون ہوا ہے، کس کے واسطے سے آئی ہے، اس کا باعث کون بنا ہے؟ فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے تمہیں نصیب ہوئی ہے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ یہ میں بریکٹ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، یہ سب کچھ قرآن کا ان شانوں کے ساتھ اترنا یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہوا ہے۔ یہاں ایک ٹرم بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے تمہیں ملا ہے یہ قرآن۔ سو یہ جو تمہیں اللہ کے فضل اور رحمت کے باعث تم پر نعمت ہوئی، فَلْيَفْرَحُوا، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشی منائیں۔ یہ لفظ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے، فَلْيَفْرَحُوا، یہ قرآن کا حکم ہے، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس فضل الہی اور رحمت الہی پر خوشی منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سارے مال و دولت سے یہ خوشی منانا کہیں بہتر ہوگا جسے وہ جمع کرتے۔ یہ قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ تھی۔ اب ان سے جو بات استنباط ہو رہی ہے وہ یہ کہ پہلی آیت میں قرآن کے اترنے کا ذکر ہے، دوسری آیت میں اس ہستی کا ذکر ہے اور اس ہستی کی طرف اشارہ ہے جو باعث نزول قرآن ہوئی ہے، جو واسطہ نزول قرآن بنی ہے، جس کے سبب سے، جن کے وسیلے سے، جن کے ذریعے سے قرآن جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا ہوئی۔
تو جو قرآن کے نزول کا باعث بنا ہے اس ہستی کو اللہ رب العزت نے آگے اپنا فضل اور اپنی رحمت قرار دیا ہے کہ یہ قرآن کا اترنا تم پر اللہ کے اس فضل اور اللہ کی رحمت کے صدقے سے ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہوا ہے، اس کے باعث ہوا ہے۔ سو فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ، پس اس فضل الہی اور رحمت الہی کی وجہ سے تم خوشی مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ یہ مال و دولت کو جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے۔ اب اس پر ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید نے پہلی آیت میں قرآن کا ذکر کیا، دوسری آیت میں صاحب قرآن کا ذکر کیا، جو وجہ نزول قرآن بنا۔ اب یہ لفظ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو دو شانوں کو جمع کیا کہ یہ اللہ کے اس فضل کی وجہ سے ہے اور اس کی رحمت کی وجہ سے، گویا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو یکجا بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں فضل اور رحمت کو اکٹھا بیان کرنا سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 64 میں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لوگو اگر تم پر اللہ کا یہ فضل نہ اترتا اور اللہ کی رحمت تمہیں یہ نصیب نہ ہوتی جو بعثت محمدی کی شکل میں تمہیں عطا کی گئی، تو تم یقیناً خسارے میں چلے جاتے۔ پھر قرآن مجید کی سورہ نساء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو، آپ کی ولادت کو، دنیا میں آپ کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمت اور رحمت اور اپنے عظیم فضل سے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی جو بعثت محمدی، ولادت محمدی اور حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی شکل میں تم پر ہوئی نہ ہوتی، تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم یقیناً شیطان کی پیروی میں چلے جاتے، گمراہ ہو جاتے، سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے۔ اب یہ جو حکم الہی ہے اس کو قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی بعثت کے ذکر میں اس کو پھر اس کی تصریح کی گئی۔ میں سورہ جمعہ کو کوٹ کر رہا ہوں، آیت نمبر 2 سورہ جمعہ، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اس سے پہلے بہتر ہے کہ سورہ آل عمران کا مطالعہ کر لیں۔ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ پاک اپنے احسان کو جتلا رہا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر، کیا کہ ان میں اللہ رب العزت نے انہی کی جانوں میں سے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان میں سے اس دنیا میں تشریف لانا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان عظیم کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس سے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور انوار قرآن نصیب ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے آقا علیہ السلام ہمارے قلوب اور ہمارے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں، ہمیں قرآن کی تعلیم کے ذریعے اندھیروں سے نکال کے علم کا روشنی عطا کرتے ہیں اور ہمیں پھر حکمت اور دانائی عطا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے جو کچھ انسانیت کو ملا، اللہ رب العزت نے اس وجہ سے حضور کی دنیا میں تشریف آوری کو اپنا احسان عظیم کہا۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی،
हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। बात करने में रकीबों से अभी टूट गया, बात करने में रकीबों से अभी टूट गया, दिल भी शायद उसी बदअहद का पैमा होगा, दिल भी शायद उसी बदअहद का पैमा होगा। पलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए। मैं सूरह जुमा को कोट कर रहा हूं, आयत नंबर 2 सूरह जुमा। फरमाया हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूला, ये वो जात है जिसने अनपढ़ लोगों में अपने रसूल को भेजा। इससे पहले बेहतर है कि सूरह आले इमरान का मुताला कर लें। आले इमरान में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह पाक अपने एहसान को जितला रहा है, बहुत बड़ा एहसान किया है मोमिनों पर। क्या कि उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं की जानों में से अपने रसूल को भेज दिया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उनमें से इस दुनिया में तशरीफ लाना, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एहसान अजीम के साथ ताबीर किया है। इसलिए कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उससे कुरान की तिलावत भी होती है और अनवार कुरान नसीब होता है। उसके जरिए आका अलैहिस्सलाम हमारे कुलूब और हमारे नफूस का तज़किया फरमाते हैं, हमें कुरान की तालीम के जरिए अंधेरों से निकाल के इल्म का रोशनी अता करते हैं और हमें फिर हिकमत और दानाई अता करते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से जो कुछ इंसानियत को मिला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वजह से हुजूर की दुनिया में तशरीफ आवरी को अपना एहसान अजीम कहा। अब वही फजल और रहमत उसका बयान हो रहा है। अब सूरह जुमा की तरफ आइए। फरमाया वल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह वो जात है जिसने अनपढ़ कौम में अपने रसूल को मबूस किया कि वो तिलावत आयात करे, वो उनके नफूस का तज़किया फरमाते हैं, वो उनको कुरान की तालीम देते हैं, हिकमत और दानाई देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, और बेशक इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। अब इसके साथ अगली आयत मुत्तसिल मजमून चल रहा है। फरमाया व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अजीजुल हकीम, ये करम सिर्फ उन लोगों पर नहीं है जिनके झुरमट में अल्लाह का महबूब उतरा है,
جن کی سوسائٹی میں حضور کی بعثت ہوئی ہے، فرمایا نہیں، ان کے بعد آنے والے لوگ جو آج صفحہ ہستی پر نہیں ہیں وہ بھی اس کرم اور اس فیض میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم انسانیت میں اس رسول کا تشریف لانا، یہ لوگوں اللہ کا فضل ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کو اللہ نے اپنا فضل عظیم قرار دیا ہے۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کی تلاوت کے بعد اب میں ائمہ تفسیر کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اس آیت کریمہ کی تفسیر واللہ ذو الفضل العظیم کہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا جو فضل عظیم ہے وہ فرمایا والنبوۃ علی محمد وَيُقَالُ بِالْإِسْلَامِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَيُقَالُ بِالرَّسُولِ وَالْكِتَابِ عَلَى خَلْقِهِ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا، اسلام کو اور حضور علیہ السلام کو، کہ وہ اللہ کی مخلوق میں حضور تشریف لائے اور حضور اپنے ساتھ قرآن کو لے کر آئے۔ اب دیکھیے وہ دونوں آیتیں اپنے معنی میں جمع ہو گئیں کہ پہلی آیت میں اللہ نے قرآن کو ان شانوں کے ساتھ اترنے کا بیان کیا، دوسری آیت میں وجہ نزول قرآن، واسطہ وحی الہی کو بیان کیا کہ جن کے صدقے سے اس قرآن کی نعمت ملی۔ تو وہ فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، حضور کا اس مخلوق میں آنا اور پھر حضور پر اس کتاب کا اترنا۔ اور اب اس تفسیر کو جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر الجلالین میں روایت کیا ہے۔ اسی کو امام خازن نے اپنی تفسیر لباب التعویل میں بیان کیا۔ واللہ ذو الفضل کہ فضل عظیم کیا ہے، فرمایا علی خلقہ حیث ارسل فیہم رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شان کے ساتھ یہ اللہ کے فضل سے مراد یہ ہے کہ اس نے لوگوں میں اپنے رسول محمد کو نازل فرمایا، اور حضور کا تشریف لانا یہ انسانیت پر فضل عظیم ہے۔ اسی کو علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اس کو روایت کیا، فرمایا کہ وہ کون او رسولا فی الامیین ومن بعدہم معلما مزکیا، حضور علیہ السلام کا امیین میں آنا اور وہاں کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے معلم اور مزکی بن جانا، فرمایا ذالک الفضل العظیم، حضور کی تشریف آوری ہی فضل عظیم ہے۔ اسی آیت کریمہ پر امام العقائد علامہ نسوی نے تفسیر مدارک التنزیل میں بیان کیا کہ ہوا ان یکون نبی ابناء اسرہ و نبی ابناء اصول الغبابر، یہ جو فضل ہے اللہ کا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت کے تاج کو پہن کر اس دنیا میں تشریف لانا اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی کو علامہ زمخشری نے الکشاف میں بیان کیا، اسی کو امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں بیان کیا، فرمایا ما آتاہ اللہ محمدا من النبوۃ العظیمہ وما خص بہ امتہ من بعثتہ، اللہ تعالیٰ نے جو شرف حضور کو عطا کیا نبوت کی شکل میں، اور حضور کی تشریف آوری کے ساتھ جو کرم حضور نے حضور کی امت میں کیا اللہ نے، اس کو اللہ نے فضل عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ اسی کو امام ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط میں اشارہ کیا، فرمایا ذالک اشارۃ الی بعثتہ، یہ فضل عظیم کا جو ذکر ہے یہ حضور کی بعثت اور تشریف آوری کی طرف اشارہ ہے۔ اسی کو امام ابن جوزی نے زاد المسیر میں روایت کیا، اسی کو مصر کے عظیم عالم شیخ احمد مصطفیٰ المراغی نے تفسیر المراغی میں روایت کیا، اسی کو علامہ طبرسی نے روایت کیا، اسی کو مصری مفسر شیخ طنطاوی جوہری نے روایت کیا، کہا واللہ ذو الفضل العظیم فاذا کان محمد قد ارسلتہ الیکم ایھا الامیون والی من یاتی بعدکم، اے امی ان پڑھ لوگو، میں نے جو اپنے رسول کو تمہارے پاس بھیجا ہے، یہی رسول کا تمہارے پاس آنا میرا فضل عظیم ہے۔ وہ جو فضل اور رحمت دو کا ذکر تھا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ جو سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہوا ہے، اس اللہ کے فضل اور رحمت کی آمد پر فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ۔ خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔